बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूं। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हल्का नंबर LA 45 वादी 6 खैबर पख्तूनख्वा से मोहम्मद हसन खान साहब। मोहम्मद हसन साहब का तारफ़ यह है कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जो पहली असम्बली बनी थी उसके मेंबर थे। बशीर हुसैन खान साहब ये उनके फ़र्जंद भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। खान साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये बताइए, कल आपने एक बड़ा हार्ड लाइनर होकर एक इंटरव्यू दिया खान अब्दुल माजिद खान साहब के हवाले से। 20 साल हो गए माजिद खान को आज़ाद कश्मीर असम्बली का मेंबर और ताकतवर पोर्टफोलियोज उनके पास रहे, फिर भी आप खुश नहीं हैं, क्या वजह है? काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। एक दफ़ा पहले भी मैं कश्मीर डिजिटल में आ चुका हूँ। थैंक यू। और अब्बासी साहब ने मैंने इंटरव्यू लिया था। बात यह है कि जब माजिद खान साहब मौसूफ मेरे हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और अपने सोशल सर्कल्स में ख़ास तौर पे गलत बयानियाँ करें, ठीक है, तो फिर जवाब देना पड़ता है। आपने जवाब दिया। मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि मोहतरम, अगर आपके पास अपनी महाजर होने की प्रूफ्स हैं, ठीक है, तो आप भी ले आए किसी रेलेवेंट फोरम पे। मैं भी ले क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास अपने कश्मीरी महाजर होने के 47 के महाजर होने के शवाहिद मौजूद हैं तो आप ले आए, मैं अपने शवाहिद ले आता हूँ और किसी मुतल्लिका फोरम पे बैठ जाते हैं। और फिर उससे हम तस्दीक कर लेते हैं कि क्या 47 के महाजर की कैटेगरी में आप फॉल करते हैं कि नहीं करते। यहाँ ये बताइए कि वो महाजर नहीं हैं या आप महाजर नहीं हैं? सर, महाजर की डेफिनेशन क्या है? ये है, उसकी तशरीह ये है कि जिस वक्त तकसीम हिंद हुआ, राइट, इंडिया पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, तो जिन लोगों ने तर्क सकूनत इख्तियार की मकबूजा इलाकों से और वो पाकिस्तान में आके मुकीम हुए, बिल्कुल, वो महाजर मुकीम पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस हवाले से वो फिर अपने दस्तावेजात ले आए, ठीक है, कि उनके पास क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, मैं अपने ले आऊंगा। आप महाजर हैं? मैं बिल्कुल। मेरे वालिद साहब जो थे वो पहली कानून साज असेंबली के मेंबर बने, नंबर 1, उसको छोड़ दिया। इस यहाँ की मैं बात ज्यादा फोकियत नहीं दे। मेरे दादा SP कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज में हेडमास्टर अपना वो थे, मैथ्स के टीचर थे, राइट। और फिर मेरे जो दादा मेरे वालिद साहब जो है SP कॉलेज ही से उन्होंने FA इंटरमीडिएट की डिग्री पास की, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने अमर सिंह कॉलेज से BA किया, ये मेरे वालिद साहब ने, ठीक। मेरा जो अपना घर है वो अभी मोहल्ला शहीदगंज में वो कस्टोडियन ऑफिस है वहाँ का, वैक्यू प्रॉपर्टीज का एक। मेरे दादे की कब्र, ठीक है, वो इस वक्त भी दफन है श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर, किस मकाम पे? श्रीनगर में, अन्ना कब्रिस्तान, ठीक। तो ये सब मेरे पास, देखिए, मैंने उस फोरम पे भी ये बात की थी कि जो बात मैं वो करूंगा उसके पीछे एक सब्सटेंशियल मेरे पास एविडेंस है। मैं इधर ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिसकी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो। तो माजिद साहब को मेरा मशवरा ये है कि मेरे हवाले से जो बातें कर रहे हैं, तो आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप शीशे के घर में बैठ के कंकरियां ना मारें, ठीक है। अगर आपने कोई हकीकत का दावा करना, गुफ्तगू से मुझे ये लगता है कि देयर इज समथिंग इन द बॉटम, दाल में कुछ काला है। इसका है ना, इसका रेलेवेंट फोरम है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले, आप अपनी अलॉटमेंट्स ले आए पाकिस्तान की, ठीक है, मैं ले आता हूँ। देखें, आपके पास अगर मकबूजा कश्मीर की कोई दस्तावेजात थी, उसको जांच पड़ताल करने का जो फोरम क्या था, वो सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट था, 1960 में दिया था। मेरे वाले साहब ने तो जमा करा दिए, उसके अगेंस्ट उनको क्लेम्स अलॉट हुए। इन्होंने जमा कराया? ये आप ये खुद आके बताए ना, क्या इन्होंने जमा कराया था? क्या इन्होंने कोई अलॉटमेंट ली है पाकिस्तान में, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ। ये सारी चीजें वो अपना देखें। बात ये है कि KPK के अंदर जहाँ ये सेटल है, जहाँ इनका घर वगैरह है, वहाँ इनको कोई प्रॉपर्टी अलॉट नहीं हुई? आप चेक कर लें। अब देखें, मैं अभी बैठ के अपने सारे कार्ड शो कर लूं तो उसका फायदा कुछ नहीं है ना। वो अपने लिए है, उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है अपने महाजर होने के हवाले से। आपकी गुफ्तगू से मेरा तजिया ये है कि माजिद खान साहब के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, पाकिस्तान के में उनके पास कोई अलॉटमेंट नहीं है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन फेक कहना ये रेलेवेंट फोरम का काम है, ठीक। अगर उनके पास अलॉटमेंट है पाकिस्तान में तो वो ले आए, और वो अलॉटमेंट की जांच पड़ताल कहाँ से होती है? सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो वो अपना चेक करवा ले कि आया वो क्या उसकी पोजीशन है, ठीक है। गुजारिश ये, देखिए, हम इस वक्त एक बड़े कॉज की तरफ हूँ। मैंने कभी भी मौसूफ का नाम तक नहीं लिया। इस पूरी मेरी जो कंपेन, उनको प्रॉब्लम क्या है आपसे? सियासी मसला है? नहीं, मसला कुछ
ایسا کوئی ہماری جائیداد کی بٹوارا تو نہیں ہے نا, سیاسی آپ کے آمنے سامنے بھی ہیں, سیاست میں سر ان کی اپنی لیگیسی ہے, میری اپنی لیگیسی ہے, ٹھیک ہے, حلقہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی پرسنل گرجز یا پرسنالٹی ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز نہیں ہے ماجد خان کے اور میرے, ٹھیک ہے. آپ نے حلقے کی بات کی سر, یہ بتائیے آپ کے حلقے کے حوالے سے یہ سنائی دیا جا رہا ہے کہ آپ کے حلقے کے اندر جو ہے بہت سارے فیک ووٹرز انٹر کروائے گئے ہیں, وہ آپ نے کروائے یا ماجد خان صاحب نے کروائے یا کسی اور نے کروائے؟ جنہوں نے الیکشن لڑتے رہے, میں تو ابھی تک الیکشن کنٹیسٹ, ٹھیک ہے, جنہوں نے الیکشن لڑے انہوں نے دبا کے فیک اندراج کروایا اور حقیقی مہاجروں کا حق کھایا ان لوگوں. اچھا, یس, میں آپ کو بتاؤں کہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو انہی حوالے سے میں نے ایک درخواست 20 اپریل کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو دی ہوئی ہے. 20 اپریل 2006 کو ایک درخواست دی ہوئی ہے, اور میں نے اس میں جو 2 اپریل کی جو ججمنٹ ہے سردار لیاقت شاہین کی, اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ان تمام 12 مہاجر حلقوں میں لارج اسکیل پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد اپلیکیشن آپ 2006 کی بتا رہے ہیں؟ نہیں, اپلیکیشن جو ہے میں دے رہا ہوں, دی ہے میں نے 20 اپریل 2026. اچھا, ابھی پچھلے مہینے کی, وہ میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کیا, اور اس میں میں نے حوالہ دی ہوا ہے 2 اپریل 2026 کی چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے, جی, اس کا ریفرنس دیکھیے کہ فلاں فلاں ووٹ فیک ہیں, ان کو نکالا جائے. اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو کہ آپ نے تمام مہاجرین حلقوں میں جتنے بھی 12 ہے اس میں لارج اسکیل پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے, تمام اسٹیٹ سبجیکٹ کی ویریفیکیشن کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے حتمی فہرستیں جو الیکٹورل رولز ہے وہ شائع کرنے. یہ اسٹرانگ ڈائریکشن دی ہے الیکشن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ٹو دا آزاد کشمیر الیکشن کمیشن ڈپارٹمنٹ آفس, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے انٹرم جو ابتدائی فہرستیں ہوتی ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے وہ شائع کر دی. اس کے اگینسٹ میں ریوائزنگ اتھارٹی کے پاس گیا کہ بھئی آپ نے یہ جو ڈرافٹ رول ایشو کیا ہے یہ اس کی کنٹرڈکشن ہے اس ججمنٹ کی, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ اگر آپ نے اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو فارم 9 کے اوپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اعتراضات کریں گے کہ جی فارم 9 ہم نے تو ایک ڈاکومنٹ دیا ہوا تھا, اگر اس پہ لوگوں نے اعتراضات کریں گے اور جعلی کو ہم کینسل کر دیں گے, تو گزارش یہ ہے کہ لوگ اعتراض کر نہیں سکتے, لوگ دشمنیاں پال نہیں سکتے. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے اعتراض کیے ان حلقوں میں, لوگ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ کی بات کو پذیرائی نہیں ملتی, آپ کی بات نہیں سنی جاتی, الیکشن کمیشن بھی نہیں سنتا, مطلب متعلقہ اتھارٹیز بھی نہیں سنتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ سر میں کنٹمپٹ آف کورٹ کروں گا. اس حوالے سے میری راجہ امجد علی خان سے بھی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہم اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں گے. یہ جعلی ووٹرز کی تعداد اندازاً کتنی کو؟ 70 to 80% جعلی ہے. اچھا, 70% ان حلقوں میں جعلی ہے. ان حلقوں میں دیکھیں ان کا میکنزم کیا ہے, یہ جعلی ووٹر کیسے بناتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بڑا ایزی ہے جی. ٹیچرز گھوم رہے ہوتے ہیں حلقوں میں, وارڈوں میں, ٹھیک. اچھا ایک اور چیز بتاؤں, اعتراض بھی اگر فارم 9 پہ کوئی کرتا ہے تو وہ اس وارڈ کا بندہ ہو اور اسی وارڈ کے حلقے کے اسی وارڈ کے بندے پہ اعتراض کرے, مطلب اتنا اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, تو اس میں تو ویسے بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ایک وارڈ میں کتنے دور دور. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں 70% جو ہے وہ جعلی ہے, اور یہ ٹیچرز جتنے بھی جو ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں ان حلقوں میں, ان کو وہاں کی جو امیدواران اسمبلی جو الیکشن میں کھڑے ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ کاغذ دے دیتے ہیں, فوٹو کاپیاں, ٹھیک ہے. اس فوٹو کاپیوں میں تصویریں لگی ہوتی ہے, اس کی کٹ کاپی پیسٹ والی صاحب ہوتی ہے. نہ وہ ٹیچر تصدیق کر سکتے ہیں, نہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو تصدیق کر سکے کہ یہ جینوئن ہے کہ نہیں ہے. اسی کو ایز اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ بنا کے یہ اندراج کر لیتے کہ جی اس کا ریاستی سرٹیفکیٹ تو ہم نے ساتھ لگایا ہوا ہے ایز اے انیکسچر. اچھا, یہ جو ریاستی سرٹیفکیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ پشتنی سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں, باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ, یہ بنتے کہاں سے ہیں, کیسے بنتے ہیں, ذرا تھوڑا سمجھ. سر یہ اس کا ایکچولی تو یہ ایم ایل ایز, یہ جو ایم ایل ایز ہے یہ خود بنواتے ہیں؟ نہیں, اس کی تصدیق کنندہ کمیٹی ہوتی ہے جو کہ جن کی تصدیق کے اوپر, اور ساتھ اس کے پیچھے اس کے پاس اس بندے کا پاس سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے پار کشمیر کا, ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی سفری دستاویز ہونا چاہیے, کوئی الاٹمنٹ ہونا چاہیے, کوئی وہاں کا رقبہ, کوئی وہاں کی چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس کی بنیاد پہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹس بنتے ہیں. محکمہ جو ہے محکمہ بالیات ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ محکمہ بالیات میں بھی اتنی جعل سازی ہے کہ اس میں بھی جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایسے بھی ایشو ہوئے ہیں کہ جو محکمے نے خود ایشو کیے ہوئے ہیں جعلی, ٹھیک ہے. اور اس کے ریٹ یہ پیسے لے کے ایشو کرتے ہیں یا کیا سیاسی
سر انڈر دا ٹیبل پیسے لیتے ہیں، ان کا ریٹ ہے. کل میری وہ زاہد اقبال صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس تھی، انہوں نے یہی کہا کہ جی ہاں جی 25,000 روپے جینون مہاجر کے جو اوریجنل سرٹیفکیٹ بنانے کی فیس ہے، اور 1 لاکھ روپے تک جو ہے وہ رشوت چاہیے اگر آپ نے جالی بنانا ہے. یعنی ابھی ہم نے کسی بندے کو مہاجر شو کرنا ہے تو 25,000 روپے دے کے ہم 25,000 تو جینون 25,000 جینون ہے، لیکن اگر کسی ہاں مڈل مین ظاہر ہے جو کرواتا ہوگا وہ بھی لیتا ہوگا. تو یہ وہاں پہ یہ آخر یہ کب تک، یہ ناانصافی کب تک ہوتی رہے گی سر؟ انفارچونیٹلی جی بہت زیادہ. میرا میں یہ اس سارے پروسیس میں دوبارہ کس لیے آیا؟ ٹھیک لیکن میں تو خود ایک عرصے کے بعد، جس وقت یہ 29 ستمبر کو جیک نے کال دی تھی جو، تو میں نے دیکھا کہ یہ ہم لوگ کب تک اس طرح پستے رہیں گے مہاجر مقیم پاکستان، ہماری کب تک اس طرح کی حق تلفی ہوتی ہے. پھر یہاں پہ جو ہمارے خلاف بیانیہ بنایا گیا وہ کہ میرا اس میں قصور نہیں ہے، میرے کشمیری بھائیوں کا قصور نہیں ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، یہ قصور ان نمائندگان کا ہے بارہ جو ہماری نمائندگی کرتے رہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک ہیٹریڈ کا بیانیہ بن گیا. بھائی ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جعلی فنڈز جو ہیں، یہ جو بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں بنا ان لوگوں کی وجہ سے بنا، آپ ان 12 مہاجرین ممبران اسمبلی جو وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو مورد الزام دے رہے ہیں؟ صرف ذمہ دار یہی ہے، یہی 12 بندے جو بلیک میلرز ہیں، جو صرف حکومتیں گرانے بنانے، ان کا جو روڈ میپ ہے، جو ان کی ڈائریکشن ہے، وہ حلقہ یا حلقے کے مسائل یا کشمیریت نہیں ہے. ان کا ڈائریکشن، ان کی سوچ صرف مال بنانا ہے، ان کا ٹارگٹ ہے مال بنانا، اثاثے بناؤ اور اسمبلی اور اپنی گرپ مضبوط کرتے جاؤ. تو اس لیے یہ میں اچھا سر، ابھی آپ نے جو ہے مہاجرین کے مسائل پہ بات کی تھی، ان کی آبادکاری کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. 13 سے 14 مہاجر کالونیاں عبد الماجد خان صاحب نے آپ کے حلقے میں بنائی، آپ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہوئے. مہاجر کالونیوں میں غیر ریاستی لوگوں کو الاٹمنٹ دی ہوئی ہے. ان مہاجر کالونیوں میں کشمیریوں نے کوئی گھر وغیرہ کوئی خاص نہیں بنائے ہوئے. ان مہاجر کالونیوں میں کوئی خاص بجلی گیس کی صورتحال نہیں ہے. اور تو اور ایک مہاجر کالونی میں آپ کو بتاؤں، وہ بھینسوں کا باڑا بنا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا جی ڈی خان. تو کہنے کی بات مہاجرین کے نام پہ جو کالونی بنائی وہاں انہوں نے بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اصل جو جینون مہاجرین ہیں ان کو اس میں کوئی الاٹمنٹ نہیں دی گئی. الاٹمنٹ بھی پسند ناپسند کی بنیاد پہ ایسے لوگ جن کو اپنے 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کے اپنی ذاتی گھر ہے، اسی فیملی کو 3 پلاٹ کی الاٹمنٹ دی. ٹھیک ہے، اس طرح کی ناانصافی. ان سے پیسے بھی لیتے ہیں یا صرف ووٹ کی حد تک رہتے ہیں؟ ووٹ کی حد تک، اور ڈیفینیٹلی جی یہ تو ووٹ کی حد تک بھی ہے، اور نان کشمیریز کو بھی انہوں نے آگے دی یہ ساری چیزیں، پلاٹس وغیرہ. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ الاٹمنٹ کن دنوں پہ ہوتی ہے؟ جب الیکشن کے پروسیس نزدیک ہوتا ہے اس سے پہلے یہ الاٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے. تو ویری انفارچونیٹ جی جو ان حلقوں میں 12 میں ہو رہا ہے، یہ دل دکھتا ہے یہ سب کچھ. سر یہ بتائیے 12 حلقوں کے لیے ہر سال جو ہے گورنمنٹ فنڈز دیتی ہے ان کو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ کے حلقے میں جو آپ کی صرف آپ کے حلقے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ماجد خان صاحب وزیر خزانہ بھی رہے، اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ پورٹ فولیوز پہ رہے یہ، تو سر انہوں نے کتنی وہاں پہ تعمیر و ترقی کی، چونکہ کروڑوں روپے کے فنڈز انہوں نے وہاں پہ لگائے. آپ کسی بھی ریلیونٹ فورم کے بندے کو آپ خود بھیج دیں ان حلقوں میں، ان کالونیوں میں، یہ جتنی بھی ADB اسکیمیں ٹھیک ہے جو لوکل باڈیز کی اپروو ہوئی ہے، کیا یہ وہاں پہ یہ آن گراؤنڈ لگی ہے؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لگا، سب فیک، سب جو ہے آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان لوگوں نے جعلی اسکیمیں بنائی ہے وہاں پہ. اگر آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ جو واٹر پمپس وغیرہ، کنویں وغیرہ آیا جتنے یہاں سے اپروو ہوئے ہیں، جتنی اسکیمیں، اور وہاں پہ کیا لگی ہے نہیں لگی، یہ تو خود آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس میں مجھے کیا زیادہ جو پیسے یہاں سے لے جا کے حلقوں کے نام پہ وہاں لوگوں کو نہیں دیے، انہوں نے ہضم کر دیے، اس کے خلاف آپ یا آپ کی سوسائٹی کے دیگر لوگ کسی فورم پہ جائیں گے، احتساب بیورو، اینٹی کرپشن یا گورنمنٹ کو کوئی اپیل وغیرہ اپلیکیشن آپ نے دی؟ سر ابھی تو میں صرف الیکٹورل جو پروسیس ہے اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ اس میں شفافیت آنی چاہیے. ایک دفعہ یہ چیز میرے سامنے کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد یہ دوسرا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کے اوپر ہم ورک سٹارٹ کر لیں. محمد حسن خان صاحب، ابھی آپ نے کہا یہ جیک جو کچھ کر رہی ہے وہ ان 12 لوگوں کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مسائل بنے. 9 جون کو جیک نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک فقیر قسم کے، درویش ملنگ قسم کے سارے لوگ ہیں. میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں، بہت ساری چیزیں ان کی ایسی ہے جو اگلے بندے کو بہت اپیل کرتی ہے. مراد کے خاتمے کی ان کا جو سلوگن ہے بہت زبردست سلوگن ہے. یہ ہماری ریاست متحمل نہیں ہو سکتی ان عیاشیوں کی. یہ جو فارچونر لے کر اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں اور اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے میں گھوم رہے ہوتے ہیں،
کیا ہماری ریاست ان چیزوں کے لیے بنائی گئی تھی؟ کیا ہمارے بڑے جو تھے خورشید صاحب ان چیزوں کے پیروکار تھے؟ ٹھیک، تو ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو ہماری یہاں کی آزاد کشمیر کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے صدور ہیں، چاہے وہ ریاستی جماعتوں کے ہوں چاہے وہ غیر ریاستی جماعتوں کے، حکومت آزاد کشمیر، پرائم منسٹر خود، ان چیزوں کا 31 مئی سے پہلے کوئی اچھا حل نکال لے. کیوں اگر 9 جون سٹارٹ ہو، 9 جون کا اگر ٹائم آ گیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی چیزیں اچھی طرف جائے گی. آلریڈی ان کا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے 4 اکتوبر کا، اس کے پیچھے کافی لوگوں کی جانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور یہ خون میں نہایا ہوا یہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. تو میری گزارش یہ ہے تمام جماعتوں کے صدور سے، مقتدر حلقوں سے، کہ آئیں بیٹھیں کور ممبرس کے ساتھ اور ان چیزوں کو آپ کسی اچھے طریقے سے ایمیکیبلی حل کریں تاکہ 9 جون سے پہلے ہی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. میری یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں اس حوالے سے جو مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی تھی، رائٹ، چارٹر آف ڈیمانڈ 4 اکتوبر کے حوالے سے، اس کے اوپر پھر کیوں نہیں عمل درآمد ہوا؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کی جو ہوئی جس وقت آپ نے مہاجرین حلقوں کے حوالے سے فیوچر ڈیسائیڈ ہونا باقی تھا کہ آیا یہ مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے اس فیوچر کا ان مہاجرین حلقوں کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرے گی، تو آپ نے کیوں ان متعلقہ ممبران اسمبلی کو قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دی؟ آپ نے کیوں اس یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حکومت کو کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور سے بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیوں اس کی خلاف ورزی کی؟ کیوں آپ نے ہمارے جیک کے بھائیوں کو یہ موقع دیا اور آج وہ دوبارہ سے جو فضا بن چکی ہے، اور پھر آپ نے اتنا ٹائم، انہوں نے اتنا مطالبہ کیا کہ اس کو آپ ریورس کر لیں، آپ نے ہٹ درمی دکھائی، آپ نے ریورس بھی نہیں کیا. تو سر بہت سارے سے لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں اس وقت ان مہاجر حلقوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان ممبران اسمبلی کے حوالے سے. تو گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں مضبوط کریں اور آگے بڑھیں، اور اس چیز کا 31 مئی سے پہلے کوئی نہ کوئی اچھا طریقہ. خان صاحب میرا آپ سے آخری کوشچن، جی یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں، آپ اپنے حلقہ احباب میں، دوست احباب میں، حلقے میں بھی جا رہے ہیں، کس جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے؟ سر میں خود بنیادی طور پہ ریاستی جماعت کا بڑا حامی ہوں، ٹھیک، چاہے وہ کوئی بھی رہے، لیکن ریاستی جماعت وہ جو ریاستی تشخص بے پہرا دیتی ہو، رائٹ. میں پرسنلی چاہے وہ مسلم کانفرنس، لبریشن لیگ، جتنی بھی کوئی جماعتیں جو آگے اور بھی شاید بن جائیں، میں ان کا بہت بڑا حمایتی ہوں. لیکن انتخابی سیاست میں پھر میں اپنے دوستوں یاروں سے اور حقیقی جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر فیصلہ کروں گا. لیکن میری ہمدردی، سمپتھیز اور میرے اسلاف بھی انہی ریاستی جماعتوں میں زیادہ رہیں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میرا جو ذہن ہے اور جو میرے حلقے احباب کے لوگ بھی ہیں وہ ریاستی جماعتوں کی طرف ہی جائیں. محمد حسن خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے محمد حسن خان صاحب جو LA 45 وادی 6 خیبر پختونخوا سے امیدوار بھی ہیں. انہوں نے تفصیل سے بات کی، یقیناً آپ نے سنا ہوگا. آئندہ پوڈ کاسٹ تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.